अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पे ही गुफ्तगू करूँगा और एक ही मौजू पे है, वही आज़ादी सहाफ़त, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेशन और कौमी इश्यूज़ जो हैं हमारे। अच्छी खबर है कि जनाब इकॉनमी ग्रो कर रही है 3.94 पे, जो हुकूमत दावा करती है, मगर स्टेट बैंक के गवर्नर ने पहले ही कह दिया कि जी 3 पॉइंट पे करेगी। नेक्स्ट ईयर का दावा है कि जी 5% पे जाएगी और ये बहुत अजीम कामयाबियाँ काउंट हो रही हैं। मगर साथ में ये भी ध्यान में रखें कि जब पाकिस्तान की इकॉनमी 5 पे जाएगी तो इंडिया की 11 पे चली जाएगी। जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है ना कि जी बजट खसारा ख़त्म कर दिया और सरप्लस कर दिया, मगर साथ में ये नहीं बताते कि फाइनेंस बजट जो कहलाता है, एक टर्म है, उसमें बहुत पीछे हो गए। जो बजट खसारा है उसे कंपनसेट नहीं करता, वो ज़्यादा है, नेगेटिव है बहुत बड़े पैमाने पर, मोर देन $2 बिलियन समथिंग, मे बी मोर और लिटिल लेस। बहुत अच्छी बात है ग्रो कर रहे हैं कि जी बम्पर फसलें हुई हैं, मगर साथ में इन बम्पर फसलों में जो सबसे दर्दनाक बात है जिस पर कोई यानी कि उसे आगे भी नहीं आने दिया था, कपास। अभी मैं सुन रहा था किसान इत्तेहाद के सरबरा को, कि वो कह रहा था कि अर्ली 90s में हम 1,50,00,000 के करीब बेल करते थे कपास की, और इंडिया 1,10,00,000 करता था। आज इंडिया 4 करोड़ पर है और हम 55 लाख पर रह गए। जो सबसे बड़ा ज़र मुबादला कपास से आया करता था, उसमें हम बिल्कुल पीछे चले गए। और सारी हुकूमतें, जो पिछली हुकूमतें थीं, कि ख़ास तौर से जो कहा गया कि एक जनूबी पंजाब के रहीम यार खास से कहा बताया उसने कि कहाँ तक कि यहाँ पर शुगर मिलें ना लगाई जाएं, ये कपास कह दिया है, वही सब ने लगाई। और किसने लगाई? इस हुक्मरान अशराफिया ने लगाई। सबको पता था क्या हो रहा है और सब हिस्सेदार थे जो आज एहतसाब करवाना चाहते हैं, जो कश्मीर इशू पे नवाज शरीफ से लड़ गए, इख्तियारात पे लड़ गए, वो सब मिले हुए थे उस वक्त भी। तो बहरहाल ये एक लंबी बहस है। 26 खुशखबरियाँ बताई जा रही हैं जो सोशल मीडिया पे, अखबारात में, मगर देखें जब तक आम आदमी के चूल्हे तक उसका असर ना पहुँचे और अशराफिया ही माल बनाती रहे, ये बताया जाए कि कारें ज़्यादा बिकी हैं और लोगों ने ट्रैवल बहुत किया है जहाज़ों पर और बाहर बहुत गए हैं और इस तरह के वाक़यात, तो घर बड़े ख़रीदे गए हैं, तो उससे आम आदमी का क्या लेना देना है? आम आदमी की तो ज़िंदगी अचीरन की हुई है जब से ये मुल्क बना है। बस पूरे ख़ित्ते में यही हाल है, मगर यहाँ के बारे में जो कहा गया था वो बहुत एग्जूरेटेड था और यहाँ मिला कुछ नहीं। आम आदमी मुश्किल में ही है। फिर साथ में ये जो हुकूमत हरकतें कर रही है मीडिया के हवाले से, देखें सारी माशी तरक्की, खुशहाली आपकी अमन से होती है, और अमन कायम रहता है जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, आपकी जर्नलिज्म आज़ाद हो, इंसानी हुकूक की तंजीमें खुलेआम काम कर सकती हों और फ़र्द मुतमईन हो अपने इंसानी हुकूक के हवाले से, बुनियादी उसूल, इज़हार राय की आज़ादी के हवाले से। यहाँ तो ये रोज़ तंग किया जाता है और बढ़ाते जाते हैं ये दायरा सख्ती का और तंगी का। अब तो यहाँ तक लिखा जा रहा है कि जब मुल्क खाना जंगी के दहाने पर है, अफ़गानिस्तान में जो होने जा रहा है, जो उसके पेशन गोई हैं, उसमें यहाँ मीडिया को कंट्रोल करने की और कोशिश जारी है। एक नया बिल भी ले आए हैं जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस कहलाया है, डेवलपमेंट के नाम पर, और हर चीज़ का जवाब दे होगा इदारा भी और फ़र्द भी। कोई ख़बर कुछ छप नहीं सकेगा, फिर पैमरा ख़त्म कर दिया जाएगा और सब एक जगह पर अथॉरिटी आ जाएगी और हुकूमत जब चाहेगी उसे चेंज कर देगी पॉलिसी को, और डे टू डे मामलात में भी हुकूमत की मदाखलत मौजूद होगी। दुनिया से सीखा नहीं। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ ना, अमेरिका में, कोई एक आम आदमी कोई भी उठे और एक कारपोरेशन बनाए जो $30 से लेके $300 तक की बनती है, कि स्टेट वाइड बनानी है $300 तक लगते हैं, और आपने अपने लोकल बिजनेस ऑफिस में जाके बनाना है तो $30 लगेंगे। वो अकाउंटेंट ज़्यादा समझाएगा
کیونکہ ٹیکس تو دینا ہے نا، آج شروع کر دیا، اور پاکستانیوں نے تو ریکارڈ اس کا فائدہ اٹھایا، اور جو 60 سال کی عمر میں پاکستان سے نکلے تھے یا 60 سال کی عمر میں یہاں تک پہنچے تھے، وہ بھی جرنلسٹ بن گئے۔ ہم ان آزادیوں کا سب سے زیادہ ناجائز فائدہ بھی ہم ہی اٹھاتے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ہم ہی ہیں۔ دیکھیں، کسی کے بولنے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ابھی جب الیکشن کمپین تھی تو وائٹ سپرمیسسٹ ہی نہیں، بلیکس بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ اسلحے کے ساتھ مارچ کیا کرتے تھے سڑکوں پر، اور صرف ادارے خاموشی سے دیکھتے تھے کہ جب تک عمل نہیں ہوگا رد عمل بھی نہیں ہوگا۔ 6 جنوری کو ہم سب نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا، تو اس کا عمل بھی ہوا، پھر 400 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے، بہت سے اب تک بھاگے ہوئے ہیں۔ اور وہ لوگ جو وائٹ سپرمیسی کو پروموٹ کرتے تھے یا دوسری طرف سے دھمکیاں دیتے تھے، وہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ انہیں سنتے تھے۔ اس سے کتھارسس بھی ہوتا ہے اور ارادے بھی پتہ چلتے ہیں کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ہاں میں ایک ویڈیو مجھے یاد آ گئی، پچھلے دنوں ہی دیکھی تھی، کہ آصف غفور سے انہی حامد میر نے، جو آج زیر اعتاب، سوال کیا کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کو، منظور پشتین وغیرہ کو اور طالبان کو، میرے خیال میں منظور پشتین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان کی تنظیم کے، کہ ہم لا کر انہیں اپنے پروگراموں میں بٹھائیں، ان سے گفتگو کریں، ان سے سوالات کریں، تو محترم نے اسے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈلی مسترد کیا، ڈینائی کیا۔ اور پھر ساتھ میں جب مسنگ پرسن کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی، مگر جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، فرض سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ اتنا سنگین جملہ اس آدمی نے اتنی نرماہٹ سے کہہ دیا۔ جنگ کس کے خلاف؟ اپنے لوگوں کے خلاف۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ تھی، میں اسے جنگ نہیں کہتا، جنگ ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے، قوموں سے، ریاستوں سے، وہ بھی وحشی قومیں لڑتی ہیں۔ ود ان اے کنٹری جو ہوتی ہے وہ سول وار ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے لوگوں کو مارا تھا، I'm sorry، مجھے کہنے دیجیے، اپنے لوگ تھے وہ باہر سے نہیں آئے تھے۔ انہیں وہاں لے جا کے کھڑا کیا گیا تھا ریاستی پالیسی میں۔ 6 8 لوگ، 10 لوگ قومی مفاد طے کر لیتے ہیں اور پوری قوم کو اس میں جھونک دیتے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بولے تو اسے مار دیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، اس کی بوٹیاں کر دیتے ہیں، اس پر زندہ آباد پاکستان لکھ دیتے ہیں۔ انتہا پسندی بڑھانے میں اگر دوسری قوتوں کا ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہے، یہ مانے۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ کیسے کیسے جوان دونوں طرف سے مارے گئے۔ میں نے لال مسجد کے آپریشن سے لے کے بہت سارے آپریشن لائیو دیکھے ہیں ٹیلی ویژن پہ، لاشیں آتی ہوئی، زخمی آتے ہوئے۔ آپ اگر جب نیگوسیشن سے ہار جاتے ہیں نا میز پر، تب آپ بندوق اٹھاتے ہیں۔ سائیکائٹری کی سائنس میں کہتے ہیں کہ جب آپ کا ہاتھ اٹھ جائے تو آپ اپنی شکست کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ پرانی، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ جب ظلم زیادتی بڑھ جائے تو معاشی اکانومی کچھ نہیں کر سکتی، وہ ڈکلائن ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ کیاس میں، سوشو پولیٹیکل کیاس میں، میں نے آج تک اکانومی تاریخ میں کہیں بڑھتے نہیں دیکھی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، تاریخ میں جگہ جگہ ہے یہ، کہ ہم دشمن معاشروں، ریاستوں، ممالک سے دشمنی میں 100 سال کی تاریخیں بھی ملتی ہیں کہ یورپ میں اگر پڑھ کے دیکھیں اور دنیا کے حصوں میں کہ جنگیں، لاکھوں لوگ مرے، پھر آخر میں صلح کرتے ہیں اور ریلائز کرتے ہیں کہ ہم غلط تھے۔ میں کہا اسی دوران جو اپنی صفوں سے اختلافات کی آوازیں اٹھتی ہیں، متنازع آپ کہہ لیں آواز اٹھتی ہے، الگ منفرد آواز اٹھتی ہے، ہم اسے معاف نہیں کرتے، مار دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ ہم دشمن کو معاف کر دیتے ہیں مگر اپنے گھر کے لوگوں کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے۔ اس سے بڑا جبر کیا ہوگا؟ حامد میر ایک لمحے کو مان لیجئے، میں تو نہیں مانتا، کچھ جو مانتے ہیں ان سے، کہ جی بڑا غلط اس نے بیان دیا، قومی سلامتی کے خلاف تھا، قومی مفاد کے خلاف تھا۔ کیا ہوتا ہے قومی مفاد؟ قومی مفاد یہ نہیں ہوتا کہ 6 لوگ بیٹھے کمرے میں فیصلہ کیا، پورے ملک پر، پورے معاشرے پہ نافذ کر دیا، اور جب چاہا افغان جنگ لڑ لی، جب چاہا
چائنا سے دوستی کر لی، جب چاہا امریکہ سے دوستی کر لی، جب چاہا امریکہ سے لڑ لیے، جب چاہا چائنا سے دور ہو گئے، سی پیک بن رہا ہے، سی پیک بگڑ رہا ہے، 10 لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ قومی مفاد اول تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے۔ اگر کوئی قومی مفاد ہوتا ہے تو وہ عوام کے مسائل اور اس کے وسائل سے، اس کی ضرورتوں سے، اس کے تقاضوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ کہ پہلا قومی مفاد یہ ہے کہ جس ریاست میں آئین موجود ہو، اس کا بنیادی قومی مفاد یہ ہے کہ وہ عوام کو اس کے گھروں کو چولہے پہ آٹا گندم، دال چینی روٹی اور گوشت پہنچائے، اس کا ایک گھر ہو، اس کو بیماری میں صحت حاصل کرنے کی سہولت حاصل ہو، تعلیم ہو، تحفظ ہو، امن ہو، بولنے کی اجازت ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہو۔ کیا وہ آپ کے یہاں ہے؟ کہ جناب اگر ایک جنرل رانی کا ذکر کر دیا، جذبات میں آ کے ایک بات کہہ دی تو قومی مفاد پہ ضرب پڑ گئی، اور جنرل رانی وہ ہمارے گوگلی کے پبلشر، گوگلی نیوز کے پبلشر، جو آج پاکستان کا واحد اکلوتا نمائندہ میڈیا ہے جو 10-12 خبروں میں پورا نقشہ، پورا سینیریو، ماضی، حال، مستقبل کے حوالے سے پیش کر دیتا ہے، کل اس نے جنرل رانی اور جنرل رانی کی بیٹی عروس عالم پہ ایک رپورٹ تیار کی، تو شورش کاشمیری کا ایک جملہ کوٹ کیا کہ پاکستان کی سیاست میں اور آرمی اسٹیبلش انگور کا پانی اور جنرل رانی پریویل کرتے رہے۔ پڑھا کریں، دیکھا کریں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، جو آپ کے یہاں تو چھپنے نہیں تھی مگر چھپ چکی ہے نا بھارت سے لے کے پوری دنیا میں۔ اس میں جنرل نیازی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے نا کہ وہ کتنے کرپٹ تھے، جب جی او سی تھے لاہور کے، سیالکوٹ کے، دھندا چلواتے تھے، طوائفوں کے سے ان کے تعلقات تھے، رشوت لیتے تھے۔ جب وہ وہاں چلے گئے ڈھاکہ میں، جو انہوں نے کیا کہ ایک بنگالی عورت سے ان کے تعلقات تو بہت ہی مشہور ہوئے کہ جس کے شوہر بہت مالدار تھا، جو اغوا کرا لیا گیا تھا، اور جنگ کے دوران بنگالیوں کے ساتھ جو ہوا، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جوانوں سے پوچھتے تھے صبح کو اٹھ کے کہ رات کا کیا اسکور ہے۔ مطلب بنگالی عورتوں سے، یہ کتاب ہے بہت مشہور، بریگیڈیئر ہیں، میں ان کا نام لکھ کے لایا ہوں، میں بھول جاتا ہوں اکثر کہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، یہ جناب بہرحال مشہور بریگیڈیئر ہیں وہ، میرے بریگیڈیئر عبدالرحمان صدیقی صاحب، ان کی کتاب میں ہے کہ وہ جوانوں سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھئی رات کا کیا اسکور رہا، اور ان کے جوان کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا سپر سالار ریپسٹ ہے تو اگر ہم بھی کرتے تو کیا ہوا۔ اور اسی کتاب، اور انہوں نے ہی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور حمید الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی، کہ کہتے تھے جنیادی صاحب کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان رہے گا ڈھاکہ میں، لڑے گا ڈھاکہ میں، اور سیکس کے لیے جائے گا جہلم۔ پھر ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پہ مورچوں میں بھارتی گولہ باری ہو رہی تھی شدید، اور ایک بریگیڈیئر، پاکستانی بریگیڈیئر خواتین سے خرمستیوں میں مصروف تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جنرل ایوب کو اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے پارلیمانی مجروں کے نام سے کتاب ہے، بہت دلچسپ، اور بھی بہت کچھ چھپا ہے کیونکہ ان کے دور میں شدید سختی تھی، میڈیا پر عذاب اتر جایا کرتا تھا، تو بہت کم چھپا ہے مگر پھر بھی چھپا ہے کہ وہ پارلیمانی مجرے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کے درجنوں خواتین سے خوبصورت ترین آدمی تھے، ایک سروے میں، دنیا کے سروے میں پہلے خوبصورت ترین مرد کے طور پہ 1962 میں سامنے آئے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کوئی خاتون تھی کرسٹائن کیلر، بہت مشہور حسینہ تھی برطانیہ کی، دیوانی تھی دنیا اس کی، اس کے تعلقات تھے محترم ہمارے ایوب خان صاحب سے، اور وہ اس نے لکھا تھا کہ جناب میں ان کے ساتھ سوئمنگ کر کے سب سے زیادہ انجوائے کیا کرتی تھی۔ بڑی لمبی کہانی ہے اور درجنوں لوگ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اور یہاں امریکہ میں ابھی تازہ پیٹریاس کا، جنرل پیٹریاس کا جو اسکینڈل سامنے آیا تھا، اس سے پہلے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے، بل کلنٹن کے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں اب کہ کلنٹن کے مونیکا لیونسکی کیس کے بعد جو سماجی اخلاقیات بدلی ہیں، اس میں تو یہ کوئی ایشو ہی نہیں رہا کہ مونیکا لیونسکی کیس کے بعد گو کہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہو گئی تھی بل کلنٹن کی، مگر ان کا جو پاپولیرٹی تھی وہ بتاتی تھی کہ وہ 3rd ٹائم کے لیے بھی رائٹ اوے جو ہے نا منتخب ہو سکتے ہیں۔
اور گور ان سے اوے ہو گئے تھے کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، تو بعد میں ثابت ہوا گور ان سے اوے ہونے کی وجہ سے بش سے ہار گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی صحیح ہو، لوگ مطمئن ہو، یہاں ٹرمپ کو جو اجازت تھی وہ عام آدمی کو بھی اجازت تھی، یا پیٹراس جو کر رہے تھے تو وہ عام لوگوں میں بھی جو پکڑا جائے گا وہی ثابت ہوگا نا۔ پاکستان میں بھی میں اس بات کو یہ نہیں کہتا کہ میں بنیاد بنا کے میں کسی جنرل کو، کرنل کو، بریگیڈیئر کو مورد الزام ٹھہراؤں، مگر حامد میر نے جب ایک آدمی کے پیٹ میں 2 گولیاں پڑی ہوئی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے۔ جب آپ مہم بھی چلائیں گے کہ وہ لڑکی نے پیٹا اور اس کے بھائیوں نے پیٹا اور فلانے محلے والوں نے پیٹا، حامد میر کے لیے بھی مجھ سے لوگوں نے کہا اور انہی کے ادارے کے لوگوں نے کہا کہ معلومات کریں، ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی کے چکر میں پٹائی ہوئی ہو، آپ کو کیا پتا۔ اور یہ بھی ریسنٹلی 4-6 مہینے پہلے کسی نے مجھ سے کہا، مجھے بہت دکھ ہوا سن کر، اسی ادارے میں کام کرتے ہیں۔ اور میں نہیں کہنا چاہتا بہت سی باتیں، مگر بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پرویز شوکت لاکھ جلسے نکالیں، گو کہ ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چھوٹے صحافی بیچارہ جو عام معمولی اخبار میں کام کرتا ہو، تو یہ جو بڑے جید ہمارے صحافی بنتے ہیں اسے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ واقعہ یہاں کا بھی کبھی سناؤں گا کہ یہ جو ہمارے پاکستانی میڈیا ہے، جب یہاں امریکن پاکستانی میڈیا اسٹیبلش ہوا تو ان کی ذہنی حالت کیا تھی، مگر انہیں اللہ تعالیٰ نے خود ننگا کیا کہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ان کی اینٹ کتے کی لڑائی ساری دنیا نے دیکھی۔ مگر ساتھ میں یہ بھی کہوں گا پرویز شوکت صاحب سے کہ آپ صحافیوں کے اگر پاکستان میں لیڈر ہیں تو آپ ملا کو بلا کے، انہی ادارے کے لوگوں کو بلا کے حامد میر کے خلاف اگر جلوس نکالیں گے تو تاریخ میں گندے آپ ہوں گے، حامد میر نہیں ہوگا۔ مجھے تو بس ایک ڈر یہ ہے کہ جس طرح سے اس وقت حامد میر کے پیچھے پڑے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیریئر بھی ختم کر دیں گے۔ یہ تو مجھ سے خود کہا ہے فوجیوں نے کہ کیریئر تو اس کا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب مجھے ڈر یہ کہ خدا نخواستہ اسے مار نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ حامد میر اور عامر میر تمہاری دونوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو شکست فاش سے دوچار کرے۔ اللہ حافظ۔